अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज मैं आपके सामने एक मजमून विन, लर्न और चेंज लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस पर गौर व फिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मैंने बात बताई है इसको अपनी ज़िंदगी में रूबे अमल लाएंगे, इस पर अमल करेंगे। आप सब जानते हैं कि हर खेल में हार होती है, जीत होती है और कभी कभी ड्रॉ भी हो जाता है। जीतने वालों को लोग कंधों पर उठाते हैं और खुशी के गीत गाते हैं, नाचते गाते हैं और नारे लगाते हैं। इनको तोहफे तोहफ़ भी देते हैं और हारने वाले मायूस हो जाते हैं। इनको कोई पूछता भी नहीं, वो बेचारे रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। ऐसे वाक़यात हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, या हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सोच बदल गई और दुनिया में नई सोच ने जन्म लिया है। मेरा यह मानना है कि यह सोच हमेशा से रही है, लेकिन ये आजकल बात आम हो गई है। आज कहते हैं कि ये हार नहीं है, बल्कि हार एक लेसन है। हारने वाले के लिए एक सबक है और इस हार से हमको सीखना चाहिए। हारने वाले को इस हार से सीखना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए कि फिर वो आगे कामयाब हो। नया कॉन्सेप्ट विन, लर्न और चेंज का कॉन्सेप्ट जो जन्म लिया है, वह उन्होंने कई ऐसे वाक़यात को रिकॉर्ड किया है दुनिया में। ऐसे वाक़यात कई दुनिया में पेश आए हैं। जो लोग हार गए थे लेकिन वो बाद में जीत के नए रिकॉर्ड सेट किए, नए रिकॉर्ड बनाए। ब्रिटेन का एक एथलीट था, इसने अपने पहले मुकाबले में दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारी दुनिया में धूम मच गई, अखबार और टीवी पे दिन रात इसका चर्चा था। ब्रिटेन में वो हीरो बन गया, इनामात की बारिश होने लगी, तोहफे तोहफ़ के बारिश हुई, खूब पैसा मिला, घर गाड़ी यानी ढेर सारी दौलत मिली। हुकूमत ने भी इनाम दिया, हर पार्टी और प्रोग्राम में इसको बुलाया जाने लगा और वो इस शहरत की बुलंदियों में खो गया। और जब इसने दूसरे मुकाबले में हिस्सा लिया तो अपना रिकॉर्ड तो छोड़ें, वो क्वालिफाई भी नहीं हुआ। वो बेहद शर्मिंदा हुआ कि उसने क्या किया। और तमाम न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर इस पर बहुत तनकीद हुई। हर कोई इसको बुरा बुरा कह रहा था। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा करेगा। और आपको पता ही है कि दुनिया में जब आदमी जीतता है तो इसको लोग कंधों पर उठा के घूमते हैं, और जब वो हार जाता है या वो यानी क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो इसको लोग जो है दुनिया की जो सबसे बड़ी बुलंदी है उससे नीचे फेंकते हैं। और यही हाल इसके साथ हुआ। और इन्हें इसके जो है कोच जो है भी इसको बुरा कह रहा था, लोग भी इसको बुरा कह रहे थे, लोग भी इसको अच्छी नजरों से नहीं देख रहे थे। यहां तक कि दोस्त, अहबाब, फैमिली मेंबर्स, अजीज रिश्तेदार, कोई इससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। वो बंद कमरे में बैठे ये सोच रहा था कि लोगों के रवैये को क्या हो गया, मीडिया का इतना सख्त रवैया क्यों है मेरे साथ। इसको अपनी हार का बेहद गम था। वो इससे आगे नहीं सोच पा रहा था कि ये सब क्या हो गया। उसने बहुत सोचने के बाद, बहुत गौर व फिक्र करने के बाद अपने आप को हिम्मत दिलाई और इरादा किया और अपने से वादा किया। और ये वो इरादा किया कि मैं आइंदा अपने आप को तैयार करूंगा और मैं अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करूंगा। बहुत सोचने समझने के बाद इसने अपने आप को हिम्मत दिलाई और इरादा, हौसला जुटाया और अहद किया कि वो खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप था। ये क्या था? इसका फर्स्ट स्टेप था कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसने टूर्नामेंट से पहले दिल से प्रैक्टिस नहीं की थी, कोशिश नहीं की थी सिंसियरली, और ये जहन में आ गया था कि मैं कर लूंगा।
اور یہی اس کی غفلت اس کو لیڈ ہوگی. اور اس کے بعد اس نے جو عزم کیا تھا یہ اس کا پہلا اسٹیپ تھا کہ وہ دل لگا کر پریکٹس کرے گا. یہ عہد کرنے کے بعد اس نے جیسے ہی صبح اٹھا کوچ کے پاس گیا. یہ اس کا سیکنڈ اسٹیپ تھا. یعنی یہ کرنا ضروری ہے کہ جب تک ہم پریکٹیکلی اب خالی سوچنے سے نہیں ہوتا ہے, ہم جب تک کہ اس پہ عمل نہ کریں. یہ اس کا دوسرا اسٹیپ تھا. تو صبح صبح کوچ کے پاس گیا, معافی مانگا اور اس سے سپورٹ مانگی کہ وہ اس کی سپورٹ کرے. پھر اس نے مسلسل کوشش کی اور خوب محنت کی, اپنے ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ کو چینج کیا, حکمت عملی نہیں بنائی, اپنے اپروچ کو چینج کیا. اب ہر گیم وہ جیتنے کی غرض سے کھیلتا تھا. یعنی ہر گیم میں اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جیتے, ہارنے کے لیے نہیں کہتا تھا, وہ جیتنے کے لیے کہتا تھا. اس کے لیے خوب محنت کرتا تھا, پلاننگ کرتا تھا. اس نے محنت کر کے پہلے کوالیفائی کیا, پھر ملک کی ٹیم میں شامل ہوا. ملک کی ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے کوالیفائی ہونا ضروری ہے. اور پھر اس نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور چیمپئن شپ جیتی اور اپنا خود کا بنایا ہوا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور نئے ریکارڈ بنایا. اس کے بعد سے وہ ہارا نہیں اور ہر وقت نئے ریکارڈ سیٹ کیا. ہر گیم سے پہلے وہ پریکٹس نہیں کرتا تھا بلکہ یہ روز ہی پریکٹس کرتا تھا. یعنی اس کا معمول تھا کہ وہ روز پریکٹس کرتا تھا اور آنے والے مقابلوں کی تیاری کرتا تھا, اپنے ٹارگیٹس بناتا تھا, اپنے پلاننگ کرتا تھا اور اس پلان بنا کے اس پہ عمل کرتا تھا. آج اس کا کہنا یہ ہے کہ چیمپئن جو ہے پیدا نہیں ہوتے, چیمپئن بورن نہیں ہوتے ہیں, نہ ہی یہ ماں کی پیٹ سے سیکھ کر آتے ہیں. اس نے کہا چیمپئن لوگ خوب محنت پریکٹس کر کے بنتے ہیں, عزم اور حوصلے سے بنتے ہیں اور مسلسل کوشش سے, پلاننگ سے, اپنے مائنڈ سیٹ سے, جیتنے کی کوشش کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ سے انسان جیتتا ہے. یہ قصہ ہم کو ہمارے ٹرینر نے سنا کر کہا کہ دیکھا آپ لوگوں نے کہ وہ اپنی ہار سے کیسا سبق سیکھا اور اپنے آپ کو کیسا چینج کیا, کیسا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا اور اپنا کیسا نیا اپروچ بنایا اور کس طرح سے محنت کر کے اس نے جیت حاصل کی. میں نے مذاق میں اس سے کہا ایسے کہانی قصے تو ہم بچپن میں اپنے گھر میں سنا کرتے تھے. ٹرینر آسٹریلین تھا ہمارا اور اسٹوڈنٹ جو ہے ساری دنیا سے آئے ہوئے تھے یہ سیکھنے کے لیے. سب میری طرف دیکھنے لگے اور ٹرینر نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے کو کوئی قصہ یاد ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کرو. میں نے اس کو تیمور لنگ کی جو ہے کہانی سنائی, تیمور لنگ اور چینٹی کی کہانی سنائی. تیمور کا نام سنتے ہی آپ لوگ سیف علی خان اور کرینہ کپور کے بیٹے کے بارے میں نہ سمجھ لینا کہ میں اس کی کہانی سنانے جا رہا ہوں, میں تیمور کی کہانی سنا رہا ہوں. تیمور دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. تیمور کے نام کے معنی ہیں شیر یا فولاد. یہ نام دنیا کے ایک مشہور بادشاہ کا نام ہے تیمور. جس طرح سے سکندر اعظم دا گریٹ ہے, جس طرح سے چنگیز خان کی تھا, اس طرح سے تیمور بھی بہت بڑا بادشاہ تھا, ان کے ہم پلہ بادشاہ تھا. تیمور 1336 میں سمرقند کے نزدیک پیدا ہوا تھا. سمرقند ازبکستان کا ایک شہر ہے. سکندر کی طرح تیمور لنگ کا تعلق بھی کسی شاہی گھرانے سے نہیں تھا بلکہ تیمور لنگ بھی غریب خاندان سے تھا. تیمور کے پیر میں لنگ تھا اور وہ لنگڑا کر چلتا تھا, اس لیے اس کو تیمور لنگ کہتے تھے. ایک ایسے دور میں جب سیاسی طاقت کے لیے, بادشاہ بننے کے لیے اس زمانے میں جنگی صلاحیتیں بہت اہم سمجھی جاتی تھی. یعنی اس زمانے میں بادشاہ بننے کے لیے, آپ کو سپہ سالار بننے کے لیے آپ کو جو ہے طاقتور ہونا پڑتا تھا, آپ کا جو ہے ویل باڈی ہونی پڑتی تھی, آپ کو جو ہے اچھی جنگی سپہ سالار اپنے جنگی آلات پہ مہارت ہونی چاہیے تھی, یعنی فوجی صلاحیتوں کی مہارت ہونی چاہیے تھی آپ پہ. آپ کو
جنگی صلاحیتیں سیکھنی پڑتی تھیں، اور جب آپ یعنی سیکھتے تھے سب چیزیں اور آپ تندرست ہوتے تھے، آپ یعنی ویل باڈی یعنی آدمی ہوتے تھے، تو آپ کو لوگ سپاہ سالار کے لیے جو ہے وہ کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں ملٹری کے لیے آدمی کو اس کے پیرامیٹرز ہے، اس کے حساب سے آپ کو تندرست ہونا ہے، آپ کی ہائٹ ہونا، آپ کا چیسٹ ہونا، یہ سب فوج کے لیے ضروری ہے آج بھی. تو تیمور ایک تو پیر میں لنگ تھا اس کے، اور وہ ایک غریب خاندان سے تھا، اور یہ اس کے لیے اس کی بہت بڑی کمزوری تھی، یہ ویکنیس تھی اس کی. اس کے باوجود اس کے لنگڑے پن کے تیمور نے فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کی. وہ بیک وقت دونوں ہاتھ چلاتا تھا، یعنی دونوں ہاتھ سے ہتھیار چلاتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تو دوسرے ہاتھ میں کلاڑا. مشہور ہے. اور اس زمانے کی بات یہ بھی مشہور تھی کہ تیمور کو جب نوجوان تھا تو اس کو یہ کہاوت معلوم تھی جو ازبکستان میں مشہور تھی، جو ہاتھ تلوار اٹھا سکتا ہے وہی تخت و تاج کا حقدار ہوتا ہے. جو ہاتھ تلوار اٹھا سکتا ہے وہی تخت و تاج کا حقدار ہوتا ہے. تیمور کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن ہسٹورین کہتے ہیں کہ بہت ساری کہانیاں تیمور کے کردار کو کمزور کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں. یہ کہانیاں اس کی زندگی کے یعنی جو اس کی زندگی کا یعنی کیا ہوتے اس کے کردار کو مشق کرنے کے لیے جو ہے کہانیاں گھڑی گئی ہیں بہت ساری. لیکن جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں وہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے. کبھی یہ داخلہ کورس بھی تھی کہ تیمور نے چیونٹی سے کیا سیکھا، تیمور نے چیونٹی سے کیا سبق سیکھا. بتایا جاتا ہے کہ تیمور نے میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گیا تھا، کیو میں چھپ گیا تھا. وہ آرام کر رہا تھا، دیکھا کہ ایک چیونٹی کھانے کا ایک دانہ اٹھا کر اوپر لے جا رہی ہے. وہ اوپر لے کے جاتی ہے، دانہ گر جاتا ہے، وہ پھر نیچے آتی ہے، اوپر لے کے جاتی ہے، پھر دانہ گر جاتا ہے، پھر وہ نیچے آتی ہے، پھر اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، پھر دانہ گر جاتا ہے، پھر وہ نیچے آتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، پھر دانہ گر جاتا ہے، پھر اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے. دانہ وزنی ہونے کی وجہ سے وہ اوپر جانے کے بعد سنبھال نہیں پا رہی تھی اور وہ گر جاتا تھا. وہ دانہ چیونٹی سے بھی بڑا تھا، وہ پھر کوشش کرتی تھی. اس طرح وہ بار بار دانہ لے کر جاتے ہیں. آپ یہ چیونٹی کا یہ عمل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ دانا ڈال کے دیکھیے چیونٹی کس طرح سے لے جاتی ہے. تو اوپر چڑھتی ہے، اوپر جانے کے بعد سنبھال نہیں پاتی، دانہ گر جاتا ہے، وہ پھر نیچے آتی ہے اور اوپر لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے. ہمت نہیں ہارتی، نہ حوصلہ چھوڑتی ہے، اور کئی بار کوشش کے بعد بالآخر چیونٹی دانہ لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تیمور یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی ہمت، حوصلہ، جانفشانی، مسلسل جدوجہد اور کوشش. تیمور سوچتا ہے یہ معمولی چھوٹی سی چیونٹی جب اتنا جذبہ، ہمت، حوصلہ، کوشش کرتی ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور آخر یہ دانہ لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں کیسے بزدل، کمزور، حوصلہ ہار کے بیٹھا رہا ہوں. چیونٹی سے بادشاہ کو بھی حوصلہ ہوا، تیمور کو حوصلہ ہوا، اور پھر اس نے فوج کو جمع کیا اور پوری طاقت سے دشمن فوج پر حملہ کر کے فتح حاصل کر لی. چیونٹی کی کہانی سے ہم کو بھی سبق ملا کہ کوئی بھی کام کے لیے امید، حوصلہ، جستجو اور جدوجہد آخر تک کرنی چاہیے. اور کوئی کھیل ہو کہ لڑائی، امتحان ہو کہ کوئی کام، جیتنے اور جیت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. کئی کے لیے جیتنے اور جیت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اگر ہار ہوتی ہے تو اس سے سبق حاصل کرنا، اس سے سیکھنا اور اپنی حکمت عملی یعنی اپروچ میں تبدیلی اور چینج لانا اور کوشش کرنا چاہیے. اور جب تک کوشش کرنی چاہیے جب تک آپ جیت نہ جائیں، کامیاب نہ ہو جائیں. اور جو کوشش اور جدوجہد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے.
اور ہم سب کو یہ کوشش زندگی بھر کرنی چاہیے اور یہی زندگی کا مقصد ہے. اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، کرٹیسائز کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے پاس اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.